देखिए इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब जो है ना, मैं एक नफ्सियात दान हूँ ऐसी तरह से माशाअल्लाह। तो मैं उनसे सबसे पहले मिलने वालों में से था। जब उन्होंने बात काम शुरू किया था तो मैं शायद आज से बहुत अरसा पहले मिला। अल्लाह ताला उन पर रहम करे। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सिर्फ कभी कभी जब उनकी आवाज़ बुलंद होती है ना, तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि अल्लाह ताला उनकी ज़हनी सेहत जो है ना उसको तहफ़्फ़ुज़ करे। अल्लाह उनकी ज़हनी सेहत को सलामत रखे, कहीं पागल ना हो जाए। यानी और ये जान मकबूल जो मशहूर तज्ज़िया निगार हैं वो कह रहे हैं कि मैं मिर्ज़ा से जो मिला हूँ सबसे पहले मैं मिलने वालों में से हूँ। और ज़ाहिर है मिर्ज़ा को जो फ़ेम चाहिए था तो ऐसे लोगों से ये मिले और इसने फ़ेम हासिल किया। अब वही तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि हमें लगता है कि ये शख्स पागल हो जाएगा, ज़हनी तवाज़ुन ये खो बैठा है। और काफ़ी सारे तज्ज़िया निगार यही बात करते हैं। पहले इसके जो है वो सहर में मुब्तला थे जनाब अली, ये बड़ा मुहक्किक, जैसे आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं मैं इसे बड़ी शोहरत देता था, ये तो इस लायक ही नहीं है, ये तो घटिया इंसान है। वो कहते हैं ये इंसान ठीक नहीं है। और ये क्या इसने यानी तबलीग शुरू की हुई है, बाबित शय कोई नहीं है कि ये किसी मौलिम का तरीका हो सकता है। ये ज़रा उनकी बात सुने। मतलब इतने एक्सपोज आप पहले कभी नहीं हुए जितने अब हुए। आखिर में मैं क्लिप चलाना चाहूँगा जो आपका है। मैंने आज तक किसी मौलम को, मौलम कुरान और हदीस को ये हरकत करते नहीं देखा। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। ये जो कुछ कीता है कोई बंदियां दे करने वाली हरकत। इस वीडियो में आफ्ताब इकबाल ने मिर्ज़ा की बहुत ही अच्छी क्लास ली है, ठीक है जी। तो जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़वारिज के बारे में कहा था कि बात इनकी ठीक है लेकिन इनका इरादा और इनकी मुराद जो वो गलत है। तो नबी अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं, बात ठीक है लेकिन जो इरादा तौहीन का है वो ठीक नहीं है। अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, लेकिन ये तौहीन वाली बात, ये कहता है ये किसी मौलिम का तरीका हो सकता है। इसी तरह अब हबीब अकरम देख लें, कहता है ये बिल्कुल ही गया गुज़रा शख्स है। और दीगर तज्ज़िया निगार भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ औरिया जान मकबूल कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का दुश्मन है और ये सेकुलर को सपोर्ट करता है, और इसी तरह जो मुल्हिदीन हैं उनको सपोर्ट करता है। जिस तरह गामदी की बातों से मुल्हिदीन और काफिर लोग जो है सपोर्ट हासिल करते हैं, इसका भी तरीका यही है। और आपने देखा होगा अगर पॉडकास्ट इसकी कैसर अहमद राजा की, तो कैसर अहमद राजा ने ये बताया है कि जो हिंदू हैं कश्मीर में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, वो मिर्ज़ा की वीडियो मुसलमानों को दिखाते हैं कि जनाब देखें ये कहता है कि उलमा में ये ख़राबियाँ हैं, जो उलमा ये बुरा काम करते हैं। हालांकि झूठ बोलता है, बहुत ही झूठा इंसान है। जैसा कि इसने कहा था कि जनाब अली के पीके में एक लड़का गया, पिछली वीडियो में हमने दिखाया, लड़का गया पहली मरतबा मस्जिद में गया और वापस नहीं आया। फिर 3 दिन के बाद उसकी लाश मिली। किसी जनाब अली हजरत साहब ने, किसी पीर साहब ने, किसी मुहद्दिस ने उसके साथ बुरा फेल किया, हालांकि इसके पास कोई दलील नहीं है, झूठ बात। इस तरह की बातें जो है इसके क्लिप्स काट के लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे बड़ा दुश्मन हुआ मुसलमानों का। तो औरिया जान मकबूल साहब कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले मिलने वालों में से हूँ इस मिर्ज़ा का, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये सेकुलर तबका जो बेदीन लोग हैं उनको ये सपोर्ट करता है। और फिर उसमें उन्होंने कहा कि देखें ये इसने क्या तरीका लिया हुआ जनाब चिश्ती रसूलुल्लाह, इनका अक़ीदा। कहता है मेरे पास इतनी किताबें, कभी मैंने इस तरफ तवज्जो नहीं की, ना मुझे इस चीज़ का इल्म, यानी कि एक 14वें तबके की एक किताब जिसमें कोई लोग इसको पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते, ये कोई अकीदे की किताब नहीं है। ये जो ये दिखा रहा होता है जनाब चिश्ती रसूलुल्लाह, तो इससे पूछा गया है कि आप इसकी सनद तो पेश करें, इसका राइटर कौन है। तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है अहले सुन्नत पर कि उनका बुनियादी अकीदा है। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे। बरेलवियों का बुनियादी अकीदा यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस तरह हमारा बुनियादी अकीदा है, इसी तरह इनका बुनियादी अकीदा है। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी मुसलमान को काफिर कहे, अगर वो काफिर ने कुफ्र उसकी तरफ लौटेगा तो नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ये काफिर है, क्योंकि हमारा बुनियादी अकीदा है ही नहीं, मुसलमानों को पता ही नहीं इस चीज़ का, ठीक है जी। तो इसने उन चीज़ों को उठाया और औलिया किराम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, झूठी फैमिली और अपने लिए जहन्नम का ईंधन तैयार किया। जब इससे कहा गया
کہ جناب علی علماء تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ نہیں، کہتے نہیں نہیں علماء گلی محلے والے نہیں، مفتی منیب کا فتویٰ آنا چاہیے، مفتی منیب کا فتویٰ آنا چاہیے کہ یہ چھاپنے والے کافر ہیں اور پبلش کرنے والے کافر ہیں۔ ایک ہی گال ہے، کس چیز کی تو ہے اگے ٹورو، ایک منٹ رک جائیں ختم کرنا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ شیعہ کی کوئی گستاخانہ عبارتیں لے ہیں یا پھر اہل حدیثوں کی گستاخانہ عبارتیں لے ہیں جس کو وہ اون کرتے ہو۔ تو سر چشتی رسول اللہ کو کل ہمارے ایک بھائی کے ساتھ سر کل کے کرنے سے نہیں ہوگا، تسی بالکل کھوتے گھوڑے نو کمپیئر پہ، اور نہیں سر نہیں، اور نہیں اور میں نے سن لیا نا، میں آگے جواب دے رہا ہوں۔ جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا۔ مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر، یہ میں نے تو نہیں دریافت کی، یہ بات ہوگی۔ ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کرتے، میں نہیں اس کو مانتا، ایسے نہیں ہوتا۔ اب مفتی منیب کا جو فتویٰ آ گیا کہ بھئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، پھر پینترا بدرا، یعنی کتے کی پوچھ سیدھی نہیں ہوتی۔ تو پہلے کہہ رہا تھا کہ مفتی منیب کا فتویٰ آنا چاہیے، مفتی منیب نے کہی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اب کہتے نہیں جناب علی اعلیٰ حضرت سے ہم نے آپ کو دکھا دیا۔ بھائی پہلے آپ اپنے ایک بات پہ تو ٹکے نا، پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، ہم نے کہا ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے، نہیں مفتی منیب بتایا، مفتی منیب نے کہا بھی ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نہیں اعلیٰ حضرت سے ہم نے دکھا دیا نا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل کی، جس میں یہ چشتی رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اعلیٰ حضرت کو یا تو پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہے تو انہوں نے یہ کیا، گندی زبان۔ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو مختلف کتابوں سے ہم نے پیش کیا، ہشت بہشت سے پیش کیا، باقی کتابوں سے، تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا ہمارے کبھی علماء نے اس کا دفاع نہیں کیا، تو وہ میں نے حوالہ پھر ان کے سامنے رکھا تھا، جو آج پھر رکھ رہا ہوں، کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے سبع سنابل۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے، اس کے باوجود نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا کہ یہ کتاب نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے۔ توبہ 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 توبہ، یعنی کس طرح اس کی گھٹیا ذہنیت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ایک طبقہ ہے چشتیوں میں جو ڈھول بجا کے یعنی کہ قوالی کو جائز سمجھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کو جواب دیے، قرآن حدیث سے جواب دیے، پھر کہا کہ آپ جو چشتی ہیں حضرات، وہ آپ اس بزرگ کو مانتے ہیں جس نے یہ کتاب لکھی ہے سبع سنابل، اس کے بارے میں فلاں مصنف نے یہ بات لکھی ہے، تو کم سے کم آپ چشتی ہیں، وہ بھی چشتی ہیں، تو انہوں نے اس کتاب میں کہا ہے کہ یہ ڈھول کے ساتھ ساز کے ساتھ قوالی ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ خام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ یہ ہے بھئی مرزا جیلوی نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں چوڑے اور چمار ہیں سارے، پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے بات کی ہے، تو اب ہم مرزا جیلمی کو کہیں گے تو بڑا گستاخ ہے، اس کے چیلے چیخیں گے نہیں جناب، انہوں نے تو کوڈ کیا، بھائی انہوں نے بھی کسی بات کی کوڈ کیا ہے، لکھا ہے کہ جناب آپ اگر چشتی ہیں تو کم سے کم ان کی کتاب کو دیکھیں، اور فلاں بندے نے اس کتاب کی تعریف کی ہے، کہ اعلیٰ حضرت نے تعریف کی ہے، بھائی اعلیٰ حضرت اس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو، اور اب اس سے آگے چل رہا ہے، یعنی کہ پہلے کہتا تھا اعلیٰ حضرت نے تعریف کی، اب پچھلے دنوں اس کی ویڈیو آئی ہے کہ لڑکے کے ساتھ پوڈ کاسٹ، جس میں کہتا ہے اعلیٰ حضرت نے اس کا دفاع کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں پیغمبر ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ کافر ہے، اپنی کتابوں واضح، اور مرزا مانتا ہے، تو اس ہستی کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب علی وہ جو ہے اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور لڑکے کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی کہ اعلیٰ حضرت نے مجھے سکھایا کہ چشتی رسول اللہ کی جناب یہ دفاع ہے، اعلیٰ حضرت نے دفاع کرنا ہمیں سکھایا ہے، تو وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے، اگر وہ کافر نے کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ جب ایک اتنے بڑے محقق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جس نے کہا میں پیغمبر ہوں، اور اگرچہ کوئی اور معنی لے، پیغام رسا معنی لے، دیگر معنی لے، ہم اس کو کافر کہیں گے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب علی انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے اور جناب ان کی تعریف کی ہے، تو اس کا کمینہ پن ہے، گھٹیا ترین۔ اور پھر ان کا بنیادی عقیدہ، اس سے اس کا چیلا ہی پوچھتا ہے کہ آپ کی اکیڈمی میں کتنے لوگ آئے جنہوں نے آپ نے ان کو کلمہ ٹھیک پڑھایا ہو، وہ پہلے چشتی رسول اللہ پڑھتے تھے؟ نہیں جناب، ایسا کوئی بندہ نہیں آیا۔
تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ کی اکیڈمی میں کتنے نوجوان ایسے آتے ہیں یا ایسے آ چکے ہیں جن کو آپ نے کلمہ ٹھیک سے پڑھایا ہو؟ وہ پہلے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے کیونکہ پہلے تو گمراہ تھے آپ کے مطابق. کتنے ایسے کافر نوجوان آپ کی خدمت میں آپ کی اکیڈمی میں حاضر ہوئے جن کو آپ نے ٹھیک اور صحیح کلمہ پڑھایا ہو؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ میری اکیڈمی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جو چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ پڑھتا ہو. تو یہ اتنا کمینہ شخص آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. اب لوگوں کو ظاہر ہو رہا ہے، جیسے اوریہ جان مقبول نے کہا کہ پہلے جناب علی عمران خان صاحب کے بارے میں، جناب جو عمران خان صاحب کو مانے گا وہ محب وطن ہوگا، جو ان کو نہیں مانے گا وہ محب وطن نہیں ہے. پھر جناب علی وہ جرنیل جو ہے کعبے کی چھت پر چڑھ جائیں تو لوگ ان پر اعتبار نہیں کریں گے، اب انہی کے خلاف. اور پھر اسرائیل کی تعریف. تو یہ کہتے ہیں اوریہ جان مقبول کہ یہ دماغی مریض ہے. اور اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی، وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں. وہ نفسیات طور پر کہ ان کے اندر ایک کہتے ہیں ہمارے ہاں اٹینشن سیکنگ بیہیویئر، توجہ کا طالب ہوتا ہے انسان جو ہے مستقل. وہ جب ایک خاص سطح سے آگے نکل جائے نا تو پھر وہ مستقل طور پہ وہ توجہ کی مرکز رہنا چاہتے ہیں، وہ الٹی سیدھی رکھتے ہیں جو بھی چاہے وہ کرتا ہے. اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کے توجہ کا طالب کہ ہاں صرف مجھے دیکھیں، میرے بارے میں گفتگو کریں، تو یہ ایک نفسیاتی مریض ہے مرزا جہلمی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان ایک طرف کھڑے ہیں، مرزا جہلمی دوسری طرف کھڑا ہوگا. نپور شرما جس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، پورا ہندوستان کا جو مسلمان تھا وہ اس کے خلاف تھا، پوری دنیا کا مسلمان، پاکستان کا مسلمان اس کے خلاف تھا. لیکن یہ شخص نپور شرما کی سائڈ پہ ہو گیا. جناب یہ نپور شرما کی کوئی غلطی نہیں ہے، سامنے والے نے اس کو ابھارا اور اس نے گستاخی کر دی. اور انڈیا کا جو ہندو میڈیا ہے، جناب علی نپور شرما کی جو ہے نا وہ ان کی سپورٹ پاکستان سے آ گئی ہے. یہ دیکھ لیں آپ کتنا کمینہ پن اس کا. یعنی کہ ایک شخص کے فعل سے کفار کو فائدہ ہو رہا ہے تو مسلمانوں کا وہ خیر خواہ تو نہیں ہے، تو مسلمانوں کا دشمن ہے. اب ایران اسرائیل جنگ ہوئی، پوری دنیا کے مسلمان جو ایران کے ساتھ تھے، اگرچہ سنی تھے لیکن ایران شیعہ کے ساتھ تھے. لیکن یہ جناب اسرائیل کے ساتھ آئرن ڈوم جناب علی ان کو یہ کر دے گا وہ کر دے گا. اس کی اتنی بے شرمی. اب اس کے بعد بھی اس کی ویڈیوز آ رہی جناب، وہ تو پاس ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں آئرن ڈوم فیل ہوا ہے. آئرن ڈوم فیل نہیں ہوا، آئرن ڈوم پاس ہوا ہے اور A1 گریڈ کے ساتھ پاس ہوا ہے. A1 گریڈ سے کچومر نکل گیا اسرائیل کا، پھر بھی یہ نہیں مان رہا کہ نابل A1 گریڈ سے جو ہے وہ کیا ہوا ہے، پاس ہو گیا. تو یہ ایک دماغی مریض ہے، مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگانے والا دماغی مریض ہے. کل کچھ اور کہتا ہے، آج کچھ اور کہتا ہے. کل میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں اس کے لڑکے نے اسے سوال کیا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو سننا حرام ہے، اب تم جو ہے وہ عظمیٰ رومی کو سن رہے ہو اور کمنٹس کر رہے ہو. کتنی میری مختلف کی ویڈیوز مکس کر کے جناب یہ رزلٹ نکالتے ہیں، یہ پکڑے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. بھائی تو نے واضح کہا کہ عورت کو سننا حرام ہے. اگر عورت کے پاس ایسا کوئی نالج ہے تو کسی مرد کو لانچ کرے. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. پھر عظمیٰ رومی کو تو نے سنا اور اس کی ویڈیوز کو شیئر بھی کیا. کتنی کمینگی ہے. اور کہتا ہے کہ میری مختلف چیزیں جو وہ ملا کے رزلٹ نکالتے ہیں. یہ گھٹیا کام تو کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 21ویں جلد میں لکھا ہے پورا واقعہ کہ فلاں شخص نے اس واقعے کو نقل کیا اور یہ بات کی کہ نبی علیہ السلام کے خواب میں یہ چیز ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا. وہ آپ نے نقل کیا پورا واقعہ. اب وہاں سے چھوڑا اور 14ویں جلد میں آئے صرف 2 لائنیں ہیں. آپ نے دیکھا کیا لکھا ہوا ہے. ایک آدمی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ ذرا آپ دیکھ لیں جو اس نے دکھایا ہے. دیکھیں کیا دکھایا ہے. فرمانہ سند میں پیش کیا جا سکتا ہے تو ان سے بدرجہ اقدم و عالم حضرت زبدۃ العارفین سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی قدس سر السامی سبع سناب شریف میں کہ بارگاہ رسالت میں پیش اور سرکار کو مقبول ہو چکی. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے. تو پیچھے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 21ویں جلد میں کہ ایک واقعہ کسی نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کتاب جو ہے مقبول ہوئی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہاں تعریف کی ہے؟ کہتے اعلیٰ حضرت تعریف کی، پھر جناب علی اس کا دفاع کیا، جھوٹ پہ جھوٹ. اچھا اس نے مولانا طارق جمیل کی کتاب کی جو تعریف کی. جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے. حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟
میرے بھائی میں تو مشکات المصابی کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعی مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے, ضعیف روایتیں بھی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے, تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت. باقی اس میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. اب جب اس پر بات آئی تو کس طرح جناب علی 100% اور اس طرح ساری تعویلیں کر رہا ہے؟ تو یہی بات حالانکہ اعلیٰ حضرت نے تعریف نہیں کی, تو یہی بات وہاں کیوں قبول نہیں کر رہے؟ ایک محقق نے یا ایک مصنف نے تعریف کی ہے تو اس کے بارے میں یہ بات قبول کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ جھوٹ بول رہے اعلیٰ حضرت پہ, تو ایسے جھوٹوں سے آپ نے بچنا ہے جو اپنے فتوے سے کافر ہیں, کیونکہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ جناب علی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, انہوں نے مناظرے لڑے. کیا مناظرے اس بات پہ لڑے ہیں کہ ہاں ہمارا عقیدہ چشتی رسول اللہ, یا مناظرے اس بات پہ لڑے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اور یہ اللہ کے ولی کی طرف غلط بات منسوب ہے, ان کا عقیدہ نہیں تھا, اس بات پہ لڑے کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا؟ لیکن یہ مسلمانوں کو کافر کرنے لگا اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے خود کافر ہے. تو ایسے کافروں سے بچیں جو اپنے فتوے سے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے سے کافر ہوتے ہیں.